बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हर सेकेंड मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, वक्त निकलता जा रहा है, उम्मीद मायूसी में बदल रही है। ज़लज़ले से 18,000 हलाकतें। पाबंदियों की वजह से सीरिया को मदद पहुंचाने में मुश्किलें। नॉर्थ सीरिया के लोगों ने कहा, बमबारी से ज्यादा तबाही हुई। सीरिया ने यूरोपीय यूनियन से की मदद की अपील। तुर्क सदर ने कहा, 1 साल के अंदर घर बनाकर देंगे। कई इलाकों में पानी, बिजली और फ्यूल नहीं, बच्चे सर्दी से ठिठर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा, हर चीज की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने किए यूरोपीय दारुल हुकूमतों के दौरे, कहा मजीद फौजी मदद दी जाए। मॉस्को ने किया खबरदार, कहा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान में जमहूरियत और आज़ादी के लिए अमरीकी कांग्रेस में करारदाद। तेहरान ने अंडरग्राउंड एयरबेस की मौजूदगी का किया खुलासा। इसराइल के लिए खतरे की घंटी। इसराइली फौज ने 2023 में 9 फलस्तीनी बच्चों को हलाक किया। घरों को गिराने का सिलसिला जारी। अजीत डोवाल ने मॉस्को में की पुतिन से मुलाकात। इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर अमल से इत्तेफाक। गांधी खानदान नेहरू नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? मुल्क एक परिवार का गुलाम नहीं है। राज्यसभा में वजीर आजम का खिताब। अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें, जुमे को सुनवाई होगी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की और सीरिया के ज़लज़ले की। तुर्की और सीरिया के खौफनाक ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 18,000 से ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे मलबा साफ हो रहा है, लाशें निकलती जा रही हैं। मरने वालों की तादाद और ज़्यादा भी हो सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदा बचने वालों की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। पीर को सीरिया और तुर्की ताकतवर ज़लज़ले से हिल गए थे। ये हलाकतों के लिहाज से कई दहाकों का सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला साबित हो रहा है। तुर्की में मरने वालों की तादाद तकरीबन 15,000 है, जबकि सीरिया में 3,000 से ज्यादा हलाक हुए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हर सेकंड लोगों की मौत हो रही है या मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। तुर्की के गाजियान्तेप से कम 23 पाकिस्तानियों को बचाया गया। ज़लज़ले की तस्वीरें और वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। मकामी सतह पर भी मदद की अपीलें की जा रही हैं। ज़लज़ले के 4 दिन पूरे हो गए हैं और कई लोगों के लिए उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता मायूसी में बदल रही हैं, क्योंकि उनके प्यारों को खोजने के लिए वक्त निकलता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस का इमदादी काफिला तुर्की से सीरिया के बागियों के असर वाले इलाके में पहुंचा। सीरिया ने यूरोपीय यूनियन से मदद की अपील की है। मगरबी मुल्कों की पाबंदियों की वजह से सीरिया को मदद पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इमदादी कारकुनों को डर है कि बशर अल असद हुकूमत बागियों के असर वाले इलाकों में मदद पहुंचाने में रुकावटें खड़ी कर सकती है। सीरिया इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ज़्यादातर हिस्सों पर बशर अल असद का कंट्रोल है, जबकि बाज़ हिस्सों पर हुकूमत के बागियों का असर है और उन्हें तुर्की और अमरीका की मदद हासिल है। एक दहाई से ज़्यादा अरसे की खाना जंगी और रशिया और सीरिया की सरकारी फ़ौज की बमबारी की वजह से नॉर्थ सीरिया के कई इलाकों में इमारतें, हॉस्पिटल्स तबाह हैं और वहाँ बिजली, फ्यूल और पानी की किल्लत है। यूरोपीय कमीशन ने रुकन मुल्कों से कहा है कि वो मेडिकल सामान पहुँचाने के लिए सीरिया की दरख्वास्त पर गौर करें। अमरीका, चाइना, खलीजी मुल्कों और दूसरों ने मदद का वादा किया है। कई मुल्कों से मदद और रेस्क्यू टीमें पहुँच रही हैं। नॉर्थ सीरिया में इमदाद का पहला काफ़िला पहुंच गया। इस काफ़िले में दवाएं, खाने पीने की चीज़ें, फ्यूल वगैरह हैं। इस इलाके में 5 लाख रेफ्यूजीज़ रहते हैं।
ترکی کے صدر طیب ایردوان نے غازی انتیب صوبے کا دورہ کیا۔ دورے کے بعد انہوں نے کہا کہ 6400 سے زیادہ عمارتوں کو وہاں پر نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ایک سال کے اندر علاقے میں 3 اور 4 منزلہ عمارتیں تعمیر کرے گا۔ متاثرہ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ امدادی سرگرمیوں میں کافی دیر ہو رہی ہے۔ طیب ایردوان نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر آنے والے زلزلے سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیاریاں کرنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا بھر سے ریسکیو ٹیمیں ترکی اور سیریا پہنچ رہی ہیں۔ علاقے میں زلزلے کے بعد 125 سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایردوان نے یہ بات مانی کہ زلزلے کے بعد شروعاتی مرحلے میں حکومت کے ریسپانس میں کچھ خامیاں رہ گئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اب صورتحال قابو میں ہے۔ رشیا میں سیریا کے سفیر نے سیریا کے لوگوں سے امتیاز برتنے پر مغربی ملکوں پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ مدد ترکی کو بھیجی جا رہی ہے۔ بشار جعفری نے العالم نیوز چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہر جگہ زخمیوں کو مدد کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ سیریا اور ترکی کے متاثرہ لوگ الگ الگ نہیں ہیں۔ انسانی مدد کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاقیات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ خود کو انسانی حقوق کے چیمپئن سمجھتے ہیں وہ انسانی حقوق کے اصل دشمن ہیں۔ انہوں نے امریکی پابندیوں کی مذمت کی جس کی وجہ سے عرب ملک میں امداد کے کام متاثر ہو رہے ہیں۔ ترکی اور سیریا کے کئی علاقوں میں پانی، بجلی اور فیول کی قلت ہے۔ دنیا بھر میں زلزلے سے متاثرہ لوگوں کے لیے مدد جمع کی جا رہی ہے۔ سخت سردی کی وجہ سے بھی ترکی اور سیریا میں امدادی سرگرمیوں میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود الگ الگ مقامات سے لوگ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں اور اپنے طور پر جو کچھ ہو سکا مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی سیریا کا سرحدی علاقہ دنیا کے ان زونز میں آتا ہے جہاں اکثر زلزلے آتے ہیں۔ پیر کا زلزلہ 1939 کے بعد ترکی کا سب سے طاقتور زلزلہ تھا۔ 1939 میں ترکی کے صوبے ارزگان میں 23,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ 1999 میں ترکی 7.4 شدت کے زلزلے سے ہل گیا تھا جس سے 17 لوگ مارے گئے تھے، لیکن یہ زلزلہ جو اب آیا ہے کئی دہوں کا سب سے خطرناک زلزلہ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ لوگ غازی انتیب اور دوسرے علاقوں میں جہاں زلزلہ آیا ہے اپنے گھروں کو واپس جانے سے ڈر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ ان کے بچے سردی سے ٹھٹر رہے ہیں۔ کئی لوگ کاروں اور ٹینٹس میں رات گزار رہے ہیں۔ غازی انتیب صوبے میں ٹیمپریچر 5 ڈگری ہو گیا ہے۔ مسجدوں اور اسکولوں کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ کئی لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے پر بھی مجبور ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 68 گھنٹوں بعد ملبے سے ایک بچی کو زندہ بچایا گیا۔ اس بچی کی حالت بہتر بتائی گئی۔ ایسی کئی کہانیاں سامنے آئی ہیں۔ ترکی میں کچھ دیر کے لیے ٹویٹر بند کر دیا گیا لیکن بعد میں اسے بحال کر دیا گیا۔ ترک عہدیداروں اور ٹویٹر کے آفیشلز کے بیچ بات چیت کے بعد سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کو بحال کیا گیا۔ ٹویٹر پر کئی لوگوں نے حکومت کے ریسپانس پر تنقیدیں کی تھیں۔ سیریا میں امدادی کارکنوں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ سیریا سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے گیر پیڈرسن نے کہا کہ زلزلے سے متاثرہ لوگوں کو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی ضمانت دی جانی چاہیے کہ امدادی سرگرمیوں میں کوئی سیاسی رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ سعودی عرب نے زلزلے سے متاثرہ لوگوں کے لیے کئی ملین ریال جمع کیے ہیں۔ سعودی عرب کی امدادی ٹیمیں بھی ترکی روانہ کی گئی ہیں۔ انڈیا کی طرف سے سیریا اور ترکی کو مدد بھیجی گئی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ترکی میں ایک لاپتہ انڈین شہری کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ زلزلے کے بعد دفتر وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی جس کے بعد مشن موڈ میں مدد بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 10 انڈین زلزلے سے متاثرہ ایک مقام پر پھنسے ہوئے ہیں لیکن وہ محفوظ ہیں۔ انڈونیشیا میں 5.4 شدت کا ایک زلزلہ آیا۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ پاپوا علاقے میں آنے والے اس زلزلے کی وجہ سے کم 4 لوگ ہلاک ہوئے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے لندن کے بعد یورپ کے دوسرے دارالحکومتوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے برسلز میں یورپی لیڈرز کو مزید فوجی مدد کے لیے منانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اس سمٹ میں یوکرین کی درخواستوں پر غور کیا جانے والا ہے کہ اور زیادہ ہتھیار اسے دیے جائیں۔ ایک دن پہلے انہوں نے لندن کا اچانک دورہ کیا تھا اور برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک اور کنگ چارلس III سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے برٹش پارلیمنٹ سے خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ رشیا جنگ ہار رہا ہے۔ اس کے بعد وہ یورپ کے دوسرے دارالحکومتوں کے لیے روانہ ہوئے۔
زیلنسکی نے یوکرین کی مدد کرنے کے لیے یورپی لیڈرز کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم میدان جنگ میں اپنی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمیں آپ مدد دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یورپ کی ایک بڑی دشمن طاقت کے خلاف یہ لڑائی ہو رہی ہے. انہوں نے پیرس کا بھی دورہ کیا اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی. وہ جرمن چانسلر اولاف شولز سے بھی ملے. رشیا نے مغربی ملکوں کی طرف سے یوکرین کی فوجی مدد کے خلاف خبردار کیا ہے. کرملن نے کہا کہ اگر برطانیہ اور دوسرے مغربی ملک کیف کو مزید فائٹر جیٹس دیں گے تو اس سے یوکرینینز کو ہی تکلیفیں ہوں گی. لندن میں زیلنسکی نے برطانیہ سے درخواست کی کہ انہیں جدید فائٹر جیٹس دیے جائیں. اس درخواست کے تعلق سے پوچھے جانے پر کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ کسی بھی طرح کی مدد سے ماسکو کا اپروچ نہیں بدلے گا اور یوکرین میں اس کا خصوصی آپریشن جاری رہے گا. برطانیہ میں رشیا کے سفارت خانے نے بھی لندن کو خبردار کیا کہ وہ کیف کو فائٹر جیٹس نہ دیں. اس تعلق سے پوچھے جانے پر رشین سفارت خانے نے کہا کہ ایسے ہتھیار دینے کی صورت میں خون خرابہ بڑھے گا. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ رشیا اور یورپ کے درمیان گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سیمور ہرش نے یہ الزام لگایا. رشیا نے اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. امریکی کانگریس میں قرارداد پیش کرتے ہوئے ایران میں آزادی اور جمہوریت کا مطالبہ کیا گیا. اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ قرارداد ایک ایسے وقت پیش کی گئی ہے جب ایران میں مہسا امینی کی موت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور حکومت کے کریک ڈاؤن اور جھڑپوں میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے. اس قرارداد کو دونوں پارٹیوں کی تائید حاصل ہے اور امید ہے کہ اسے منظور کر لیا جائے گا. اس دوران ایک رپورٹ میں اس قرارداد میں ایران کے ڈرون پروگرام کو روکنے کی بھی بات کی گئی. ایران نے ایک انڈر گراؤنڈ ایئر بیس بنایا ہے جہاں رشیا کے جیٹس بھی رکھے جا سکتے ہیں. اس ایئر بیس کے بعد ایران نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے. اس ایئر بیس کا نام ایگل 44 ہے. اب تک اس کا لوکیشن نہیں بتایا گیا، لیکن فوربس میگزین نے ایران کے آرمی چیف محمد باقری کے حوالے سے کہا کہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے ایران پر کسی بھی حملے کے نتیجے میں ایگل 44 اور دوسرے ایئر بیسز سے سخت جواب دیا جائے گا. ایران نے IAEA کی طرف سے خفیہ رپورٹ سامنے لانے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کے چیف محمد اسلامی نے کہا کہ ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے درمیان تعلقات بعض حفاظتی اقدامات کے تابع ہیں اور ایسی رپورٹ سامنے نہیں لائی جا سکتی. اسرائیلی فوج نے اس سال 9 فلسطینی بچوں کو اب تک ہلاک کیا ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی. 2023 کے بعد سے اسرائیل کی فوجوں کی سختیوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب تک 42 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں. ان میں ایک بزرگ عورت اور 9 بچے شامل ہیں. اسرائیلی فوج نے اس دوران فلسطینی گھروں کو گرانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. تازہ کارروائی میں 2 جاں بحق فلسطینیوں اور ایک فلسطینی قیدی کے گھر گرائے گئے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے ماسکو میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی. انہوں نے اس موقع پر انڈیا رشیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر عمل کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا. ماسکو میں انڈیا کے سفارت خانے نے بتایا کہ وہ اجیت دووال اور پوٹین کے درمیان ملاقات کو کنفرم کرتا ہے. دونوں نے آپسی اور علاقائی معاملات پر تفصیل سے بات چیت کی. کرملن نے کہا کہ صدر پوٹین نے افغانستان کے بارے میں ہونے والی ایک عالمی میٹنگ میں حصہ لینے والے ڈیلیگیشنز کے چیف سے ملاقات کی جن میں اجیت دووال بھی شامل تھے. وزیر اعظم نریندر مودی نے گاندھی خاندان پر چوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے سرنیم کے طور پر نہرو کا استعمال کیوں نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ انڈیا کسی ایک خاندان کا غلام نہیں ہے. وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ کانگریس نے مرکز میں اپنی حکومت کے دوران کئی ریاستی حکومتوں کو گرایا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی پروگرام میں نہرو کا نام نہیں لیا جاتا ہے تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو حکومت کی اسکیموں اور سنسکرت ناموں کے استعمال پر بھی تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا ہے کہ 600 سرکاری اسکیمیں گاندھی نہرو خاندان کے نام پر تھیں. میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ کیوں اس نسل کے لوگ نہرو سرنیم کا استعمال نہیں کرتے. انہیں کیا ڈر ہے اور کیا شرم ہے. مودی نے راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ کی تقریر پر بحث کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم مودی نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومتوں نے 6 دہے ضائع کر دیے جبکہ چھوٹے چھوٹے ملکوں نے کامیابی کی نئی بلندیوں کو چھوا. جس وقت مودی تقریر کر رہے تھے
اپوزیشن کے ارکان ادانی کے نعرے لگا رہے تھے اور ہنڈنبرگ معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے ایک درخواست پر جمعے کو سنوائی سے اتفاق کیا ہے جس میں مرکز کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی ہے کہ وہ ادانی گروپ کے بارے میں ہنڈنبرگ ریسرچ کی رپورٹ کی چھان بین سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی نگرانی میں کمیٹی بناتے ہوئے کرے۔ ہنڈنبرگ نے الزام لگایا ہے کہ ادانی گروپ نے جعل سازی اور الٹ پھیر سے کام لیا ہے، جس کے بعد ادانی گروپ کے شیئرز میں کافی گراوٹ آئی ہے اور اسے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ ایڈوکیٹ وشال تیواری نے یہ درخواست داخل کی ہے اور ہنگامی سنوائی کی درخواست کی ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے اس معاملے پر جمعے کو سنوائی سے اتفاق کیا۔ اس بینچ میں جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جے بی پاردیوالا شامل ہے۔ 10 فروری کو ہی یعنی جمعے کو ہی ایسی ایک دوسری درخواست پر بھی سنوائی ہونے والی ہے۔ اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ 14 فروری کو گائے کو گلے لگانے کا دن منائیں۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستانی تہذیب اور دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی گائے ہے۔ ماں جیسی فطرت کی وجہ سے اسے گائے ماتا کہا جاتا ہے۔ بورڈ نے کہا کہ ویدک روایات مغربی کلچر کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں۔ مغربی تہذیب کے غلبے نے ہماری تہذیب کو بھلا دیا ہے۔ گائے کو گلے لگانے کا دن منانے سے ہمارے سماج میں خوشی آئے گی۔ اس سلسلے میں اتر پردیش میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے وزیر اینیمل ہسبینڈری دھرم پال سنگھ نے کہا کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کے بجائے گائے کو گلے لگانے کا دن یا ہگ کاؤ ڈے منانا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ گائے دنیا کی ماتا ہے، یہ دنیا کا واحد جانور ہے جس کا پیشاب اور گوبر بھی دوا کا کام کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسے نہیں منانا چاہیے اور سماج میں گندگی پھیلانے والوں سے دور رہنا چاہیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہر سیکنڈ مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے، امید مایوسی میں بدل رہی ہے، زلزلے سے 18,000 ہلاکتیں۔ پابندیوں کی وجہ سے سیریا کو مدد پہنچانے میں مشکلیں، نارتھ سیریا کے لوگوں نے کہا بمباری سے زیادہ تباہی ہوئی۔ سیریا نے یورپی یونین سے کی مدد کی اپیل، ترک صدر نے کہا 1 سال کے اندر گھر بنا کر دیں گے۔ کئی علاقوں میں پانی، بجلی اور فیول نہیں، بچے سردی سے ٹھٹر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہر چیز کی ضرورت ہے۔ زیلنسکی نے کیے یورپی دارالحکومتوں کے دورے، کہا مزید فوجی مدد دی جائے۔ ماسکو نے کیا خبردار، کہا کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ایران میں جمہوریت اور آزادی کے لیے امریکی کانگریس میں قرارداد، تہران نے انڈر گراؤنڈ ایئر بیس کی موجودگی کا کیا خلاصہ، اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ اسرائیلی فوج نے 2023 میں 9 فلسطینی بچوں کو ہلاک کیا، گھروں کو گرانے کا سلسلہ جاری۔ اجیت دووال نے ماسکو میں کی پوٹین سے ملاقات، انڈیا رشیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر عمل سے اتفاق۔ گاندھی خاندان نہرو نام کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ ملک ایک پریوار کا غلام نہیں ہے، راجیہ سبھا میں وزیر اعظم کا خطاب۔ ادانی ہنڈنبرگ معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواستیں، جمعے کو سنوائی ہوگی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔